बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नए साल की पहली बर्फबारी के दौरान में सब्जा सिर्फ दीवारों पर टंगी तस्वीरों में नजर आता था या फिर यादों में। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में तन्हा रहता था जो कि एक घटिया से कम आमदनी वाले इलाके में मौजूद था। यहाँ के ज़्यादातर मकीनों ने अपने घरों से कुछ अलहदा हिस्सा करके उसे छोटे से अपार्टमेंट की शक्ल देकर किराए पर चढ़ा रखा था। इस तरह उनकी आमदनी का एक जरिया पैदा हो गया था और मेरे जैसे कम आमदनी वाले लोगों को कम किराए पर रिहाइश मुयस्सर आ जाती थी। मेरा अपार्टमेंट छोटा होने की वजह से इस बर्फीले और ठंडे मौसम में भी ओवन की तरह गर्म रहता था। मुझे इस कमरे की तंगी पसंद थी। बचपन में मेरी बहन और मैं हम दोनों एक सूटकेस में अपने आप को बंद कर लेते थे और फिर सूटकेस को सीढ़ियों के ऊपर नीचे घसीटते फिरते और पागलों की तरह हंसते कहकहे लगाते रहते। उस सुबह मैंने दफ्तर जाने से पहले नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा जलाया तो मुझे किसी चीज़ की ठोकर लगी। मैंने चौंक कर नीचे देखा कि शायद मैंने ही रात को कोई चीज़ वहाँ रख दी हो और फिर उसे उठाना भूल गया हूँ, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे पहली दफा नजर आया। वो खिड़की के बाहर चुपचाप खड़ा मुझे घूर रहा था। उस दिन बाहर आसमान और जमीन सब सफेद था, बर्फ गिर रही थी। हवा के हर बर्फीले झोंके के साथ कमरे की बंद खिड़की के शीशे के बाहर वो धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वो किसी बर्फानी रीछ की मानिंद था जिसको बर्फ में तलाश करना मुश्किल होता है, मगर मैंने उसे देख लिया। उसके हाथों में दस्ताने थे और उसकी गुलाबी उंगलियों की पूरे उसके फटे दास्तानों से बाहर को झांक रही थी। उसने अपना एक हाथ अपने मुंह पे रखा हुआ था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और हर सांस के साथ भाप मुंह से निकल रही थी। उसका हेड उस पर झुका हुआ था और उसकी रोशन चमकदार आंखें उसके साए में नजर आ रही थी, मगर मैं ये नहीं देख सका कि उनका रंग क्या था। मगर उनमें ऐसी चमक थी जैसी वो आंखें ना हों बल्कि तेज रोशनी वाले गोल बल्ब हों। मैं चीख भी ना सका। उसे देखकर मुझे दहशत या खौफ जैसी कोई चीज महसूस ना हुई। वो एहसास भी ना जागा जब दिल तेजी से धड़कना शुरू कर दे, इतना तेज कि सीने से बाहर निकलते को लपके, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। अगर कोई और मुझे बताता कि उसने एक अजीब आदमी देखा जो उसे खिड़की में खड़ा घूर रहा था तो मुझे यकीन है कि वो मजीद कहता, और तब मैं चीखा। मेरे हाथ से गुलाब छूटकर चिकना चूर हो गया। मैं फ़ोन की तरफ भागा और 911 को फ़ोन किया। फिर मैं अपने घर के मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़ा, अंदर से उसकी चटहनी लगाई और खुद बाथरूम में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा जिस्म बुरी तरह से कपकपा रहा था, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बेहिसो हरकत खड़ा था जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो और उस आदमी को उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो धीरे धीरे पीछे हटता हुआ बर्फ के सफेदी में गुम ना हो गया। मेरे अपार्टमेंट में कोई कीमती चीज नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी किसी को जरूरत होती। मेरी कुल जायदाद एक बॉक्स के अंदर और बाहर ढेर थी। मेरे पास तो बेड भी नहीं था, बस फर्श पर फोम का एक गद्दा रखा हुआ था जिस पर मैं सोता था। वही सोफा था और वही मेरा डाइनिंग टेबल। मेरे पास एक पुराना सा लैपटॉप था जो दफ्तर जाते हुए मेरे बगल में होता। मेरे पास टीवी भी नहीं था, हत्ता कि मेरे पास कोई मुनासिब काबिल जिक्र जूता भी नहीं था। यानी कुल मिलाकर वहाँ किसी के चुराने के लिए कुछ भी नहीं था। और मुझे यकीन था कि जो शक्ल बाहर नजर आई थी वो मनहूस शक्ल देने के बावजूद मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। मुझे इस शक्ल को भूलने में वक्त ना लगा। हर सुबह मुंह धोने के लिए जब मैं पानी उबालता तो वो मुझे खिड़की में खड़ा नजर आ जाता। मेरे पास बिजली की केटली भी नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस किस्म की चीजों पर रकम क्यों खर्च करते हैं, हालांकि इनके बगैर भी अच्छी तरह जिंदगी गुजर जाती है। हर रात जब मैं दफ्तर से वापस घर आता मेरा अपार्टमेंट तारीकी की खामोशी में डूबा होता। आप सोच सकते हैं कि मुझे खौफजदा हो जाना चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं।
وہاں کوئی بھی میرا منتظر نہیں ہوتا تھا، باہر بھی کچھ نہ ہوتا، کسی کے قدموں کے نشان بھی میرے گھر کے آس پاس دکھائی نہیں دیتے، گھر کے دروازے کے ہینڈل پر کسی زبردستی کے نشانات بھی نہ ملتے۔ میں آرام سے اندر چلا جاتا، وہ ہر صبح مجھے دکھائی دیتا، اس کے ابرو اوپر کی طرف اٹھے ہوتے اور انگلیاں منہ پر رکھی ہوتی۔ اسی طرح تقریباً ایک ہفتہ چلتا رہا۔ میری زندگی بڑی اچھی اور نارمل سی گزر رہی تھی، سوائے اس کھڑکی والے دوست کے۔ ایک دن جب میں دیر رات تک اپنے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا، مجھے انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کرنا تھا کہ مجھے کھڑکی میں کچھ دکھائی دیا۔ یقیناً یہ وہی تھا۔ میں کام کے ساتھ ساتھ پاپ کارن کھا رہا تھا۔ میرا پیٹ بھر گیا، مگر ابھی وہ برتن میں تقریباً آدھے موجود تھے۔ مجھے پاپ کارن کو ضائع کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے برا لگتا ہے کہ پرندے خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرے، لہٰذا اگر میرے پاس کچھ کھانا بچ جائے تو میں اسے کسی ایسی جگہ ڈال دیتا ہوں جہاں پرندے اسے آسانی سے حاصل کر سکے۔ بچے ہوئے پاپ کارن کو کھڑکی سے باہر رکھنے کے لیے میں کھڑکی کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا تھا۔ میں نے کبھی اس آدمی کا اس طرح سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا اداس نظروں سے میری طرف تک رہا تھا، لیکن اس رات مجھے محسوس ہوا کہ میں بہادر ہو گیا ہوں۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ کھڑکی کے باہر کھڑا تھا اور چاند اس کے عقب میں تھا۔ وہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کا لاک کھولنے کی کوشش کی اور پھر جب دوبارہ باہر دیکھا تو وہ کہیں بھی نہیں تھا، غائب ہو چکا تھا۔ باہر ہر طرف برف تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور اپنا سر باہر نکال کر ادھر ادھر جھانکا۔ یک ٹھنڈی گودے تک میں اتر جانے والی ہوا میں اس کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ میں نے بچے ہوئے پاپ کارن باہر رکھے۔ وہاں باہر بچھی تازہ برف پر اس کے قدموں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی واپس بند کر دی۔ دوسری صبح جب میں دفتر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا میرے اپارٹمنٹ کے سامنے سڑک پر ایک اسٹیشن ویگن کھڑی تھی۔ اس کے سلسلے میں سے سفید گاڑھا دھواں نکل رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر مجھے ایک عورت نظر آئی۔ وہ میرے اپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے چمک تھی، مگر اس کے ابرو بالکل ویسے ہی تھے جیسے اس کھڑکی والے مرد کے تھے۔ وہ اپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف یوں متوقع نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہ کسی کی منتظر ہو۔ جو ہی میں باہر آیا، مجھے دیکھتے ہی اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، لیکن چونکا ضرور۔ مگر پھر جب یہ واقعہ 3 ہفتوں میں 3 دفعہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ وہ عورت بھی اس کھڑکی والے آدمی کی طرح پر اصرار تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ کھڑکی پر کھڑا رہتا تھا اور یہ اپنی کار کے اندر بیٹھی میرے گھر کو گھورتی رہتی تھی۔ کہیں یہ دونوں ملے ہوئے تو نہیں، ایک ہی گینگ کے افراد تو نہیں اور لوگوں کو لوٹتے تو نہیں۔ اس عورت کے ابرو کی کمانیں اٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے ہاتھ منہ کو اس مرد کی مانند گیرے ہوئے نہیں تھے۔ وہ کوئی دستانے وغیرہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ سفید تھے اور اس سرد موسم میں بھی کھلے ہوئے تھے، اور گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت قائم رکھے ہوئے تھے۔ میں اس کے تراشیدہ لب دیکھ سکتا تھا جو ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے پیوست ہوتے تھے۔ چوتھی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا کہ وہ اپنی کار میں بیٹھی میرے اپارٹمنٹ کو گھور رہی تھی، میں گھر سے نکلا تو حسب معمول اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ میں منتظر رہا کہ وہ ابھی ایسا کرے گی جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی اور چلی جائے گی، مگر اس دن اس نے گھر کے دروازے سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے سڑک کو دیکھا، پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے کار کی کھڑکی کا شیشہ نیچے گرنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں اسے باور کروا رہا تھا کہ میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں، بلکہ میرا انداز یوں تھا جیسے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ متوحش نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں کار کے قریب چلا گیا، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ میں نے ہولے سے گڈ مارننگ کہا اور اس کی رسمی خیریت دریافت کی۔ برفیلی ہوا نے شاید لفظ چرا لیے اور ان کو درختوں راستوں پر بکھیر دیا۔ کیونکہ میری بات کے جواب میں وہ کچھ نہ بولی، یوں محسوس ہوتا تھا وہ پھر گاڑی بگالے جانا چاہتی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ دوبارہ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے اور سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، مگر پھر وہ مڑی اور میرے پیچھے میرے اپارٹمنٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ گھر کے دائیں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس طرف پڑوس اور میرے گھر کے درمیان تقریباً 4 فٹ چوڑی گلی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میرا انجانا پر اصرار دوست ہر صبح دکھائی دیتا تھا۔ کیا تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔
جو ہی میں نے یہ پوچھا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہ جواباً پوچھ بیٹھے کہ کون، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس کو کیا بتاتا کہ وہ آدمی جو ہر روز میری کھڑکی میں کھڑا ہو کر مجھے گھورتا ہے، اور وہ جس کے متعلق میں سوچتا ہوں کہ وہ کوئی سیریل کلر ہو سکتا ہے جو اپنے اگلے شکار کے انتظار میں ہو۔ مگر اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، بس خالی نظروں سے میرے پیچھے میرے گھر کو گھورتی رہی۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، مگر میں وہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ کچھ کہے گی، اس کے لب جنبش کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے مالک مکان نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے اس اپارٹمنٹ میں ایک جوڑا رہتا تھا۔ مالک مکان نے تعصب بھرے انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے اسپینی زبان میں کچھ اور بھی کہا تھا، مگر مجھے صرف لفظ حادثہ کی سمجھ آئی۔ کیا تمہیں کچھ مدد چاہیے؟ میں نے کار کی کھڑکی کھلی پر جھکتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ صرف آنسو بہاتی رہی۔ میں نے اپنا سیل فون نکال کر اس پر وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ ابھی دفتر پہنچنے میں کچھ وقت ہے، لہٰذا میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اگر آپ چاہیں تو گھر کے اندر آ سکتی ہیں اور میں آپ کو چائے کا ایک کپ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ میں بات کر رہا تھا مگر کوئی جواب نہ پا کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ ہمت کر کے میں نے دوبارہ بات شروع کی۔ میں یہاں چند ہفتے پہلے ہی آیا ہوں، شاید ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا۔ میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا۔ میں ایک میگزین کے لیے گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں۔ وہ پرسکون ہونے لگی اور میری طرف دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایمی، اس نے آہستگی سے اپنا نام بتایا۔ ہیلو ایمی، میں قدرے خوشگوار لہجے میں بولا۔ میرا نام ایلن ہے۔ کیا تم یہاں اس گھر میں رہا کرتی تھی؟ میں نے اپنے پیچھے اپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپارٹمنٹ کو گھورتے ہوئے اپنا سر ہلکے سے اس بات میں ہلایا۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے گھر کے اندر آنا چاہو گی؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، مجھے جلدی دفتر پہنچنا ہے، اگر تم چاہو تو چند منٹ کے لیے آ سکتی ہو۔ جب میں نے اپنے پہلے گھر کو چھوڑا تھا تو میں ہمیشہ وہاں واپس جانا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کے نئے مکینوں نے میرے پرانے کمرے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کیا انہوں نے اس کا رنگ بدل دیا یا کچھ اور؟ حالانکہ میں نے تو کوئی رنگ نہیں کروایا تھا۔ میں نے ایمی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی مگر بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ بس وہ گھر کو گھورتی تکتی رہی، کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی گھر کی طرف۔ پھر کچھ بولنے کے بغیر اس نے اپنی ہیڈ اتاری اور کار سے باہر آ گئی۔ ہم اس یکس بستہ موسم میں سڑک کے بیچ کھڑے تھے۔ اس کی کار کا انجن چل رہا تھا اور کار کی چھت پر پڑی برف تھر تھرا رہی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو کوئی تمہاری کار چرا کر لے جائے؟ میں نے ایگزاسٹ میں لگڑتی چابی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کار کا انجن بند کر دو۔ اوہ ہاں، تھینک یو، وہ دھیرے سے بولی۔ میں دیکھتا رہا۔ وہ کار کے اندر جھکی اور انجن کو بند کیا، چابی نکالی اور اس کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا۔ جب وہ دوبارہ میری طرف مڑی تو میں مسکرایا اور مڑ کر اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ وہ جھجکی اور پھر میرے پیچھے آنے لگی۔ میں اس کی گہری سانسیں سن سکتا تھا۔ یقیناً ٹھنڈی ہوا اس کے پھیپھڑوں پر اثر کر رہی تھی کیونکہ اس نے کھانسنا شروع کر دیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں بس اپنا سر ہلایا۔ میں نے دیکھا اندر آتے ہی اس کے ابرو مزید تن گئے تھے، ہونٹ زیادہ بینچ کے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں کسی مہمان کے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص مناسب جگہ اور چیز نہیں تھی، خصوصاً ایک مہمان خاتون کے لیے۔ وہ اس گھر میں پہلی مہمان تھی اور میں اپنے گھر کی حالت کے بارے میں فکر مند تھا۔ میں نے میز پر سے استعمال شدہ گیلے ٹی بیگ اٹھائے اور انہیں کوڑے دان میں پھینک دیا۔ کچھ چیزیں ادھر ادھر کھسکائی تاکہ یہ جگہ کچھ قابل عزت نظر آ سکے۔ کیا تم چائے پینا پسند کرو گی؟ میرے پاس کافی بنانے کی سہولت نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب سننے سے پہلے ہی مگ اٹھا لیے، کٹیلی میں پانی بھر کر چولہے پر رکھا اور ابالنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی، اس کمرے کو جس میں وہ پہلے رہتی تھی کھڑی ادھر ادھر تک رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں چائے پینا پسند کروں گی، میں نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا۔ تو اس نے یوں چونک کر میری طرف دیکھا جیسے بھول گئی ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یقیناً وہ ہولے سے بولی۔ جب پانی ابل رہا تھا میں نے مختصر بات کرنے کی کوشش کی اور کچھ سوالات پوچھے، مگر جواب میں وہ صرف سر ہلاتی رہی۔ اس دوران میں نے 2 کپ گرم چائے تیار کی اور اس کو مگ میں انڈیلنے لگا۔ اگر اس وقت میرے پاس بسکٹ ہوتے تو وہ گرم چائے کے ساتھ بڑا مزہ دیتے، میں نے اسے مگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے چپ چاپ چائے کا مگ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔
اگر تم پسند کرو تو میرے بستر پر بیٹھ سکتی ہو. مجھے افسوس ہے کہ یہ تھوڑی بد تہذیبی ہے مگر میرے پاس کوئی کرسی نہیں. میں نے آس پاس کی خالی دیواروں پر نظر ڈالی. فرش پر رول کیے ہوئے پوسٹر پڑے تھے جن کو میں دیوار پر لٹکانا ہمیشہ بھول جاتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اپنی سستی کی بنا پر شاید کبھی لٹکا بھی نہ پاؤں. وہ میرے بستر کے قریب آئی اور ایک کونے پر بیٹھ گئی. میں نے کتابوں سے بھرا ایک کان گھسیٹا اور اس پر جم گیا. میں نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ پڑا. مجھے امید تھی کہ وہ بہتر ہی بنی ہے. تو تم مجھ سے پہلے یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی؟ میں نے پوچھا. ہاں. وہ ایک آہ بھر کر بولی. کیا تم تنہا رہتی تھی؟ میں نے گرم مگ سے چسکی لیتے ہوئے پوچھا. میرا اندازہ یوں تھا جیسے جواب مجھے پہلے سے معلوم ہو. وہ ایک جوڑی کا حصہ تھی جس کے متعلق مالک مکان مجھ سے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا. ہو سکتا ہے ان میں علیحدگی ہو چکی ہو سکتا ہے وہ ابھی اس کا منتظر ہو. میں نے اس آدمی کے متعلق سوچا ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جو مجھے تنگ کر رہا تھا مگر وہ تو بہت بے ضرر دکھائی دیتا تھا. وہ بہت اداس تھا, تنہا اور ٹوٹا ہوا. نہیں. وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی. میں چپ چاپ اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنی ساری کہانی سنا دے, اور ایسا ہی ہوا. میں اپنے منگیتر کے ساتھ رہتی تھی. اس کا نام ایرک تھا. وہ ایک موسیقار تھا. ایمی نے مسکرانے کی کوشش کی اور پھر بولی. ہم نے پردے اور تولیے ساری دیوار پر ٹانگ دیے تھے. اس نے چھوٹے چھوٹے سراہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا. دیوار میں بنے ان سراہوں کی طرف میں نے کبھی زیادہ توجہ نہیں دی تھی. وہ دوبارہ بولی. ایرک کے دوست یہاں آتے اور وہ سب مل کر ریاض کرتے. بینڈ کی ریاضت اس جگہ؟ تو بہت عجیب بات ہے, میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا. اب وہ کھل کر مسکرائے. مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ماضی میں پوری طرح منتقل ہو رہی تھی. میں تصور کر رہا تھا کہ 4 یا 5 لڑکے گٹار اٹھائے گاتے اور اٹھلاتے اس بستر کے گرد ناچ رہے تھے جس پر وہ بیٹھی سن رہی تھی. ہو سکتا ہے ڈرم بجانے والا جگہ کی تنگی کے باعث باتھ روم میں بیٹھا ہو. وہ چپ چاپ اپنے مگ کے اندر گو رہی تھی. ہم خاموش بیٹھے رہے. میں نے اتفاقاً نظر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو بری طرح سے چونک اٹھا. وہ ایک بار پھر کھڑکی میں کھڑا اندر جھانک رہا تھا. میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایمی بھی چونک اٹھی اور اسی طرف دیکھنے لگی جس طرف میں دیکھ رہا تھا, مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہ آیا. لگتا تھا اس نے اس آدمی کو کھڑکی کے کھڑے دیکھا نہیں. وہ شخص کھڑکی کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنے چہرے کے گرد شیشے پر رکھا اور کھڑکی کے اندر جھانکنے لگا. اس وقت وہ پہلے سے زیادہ افسردہ اور دکھی نظر آ رہا تھا. اس کے گال پھول گئے تھے اور ماتھے کی لکیریں گہری ہو گئی تھی. یوں لگتا تھا وہ کانپ رہا ہو. اس نے اپنی ایک ہتھیلی کھڑکی کے شیشے پر رکھی اور جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھا وہاں برف سی جم گئی. اسی لمحے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا مگر میں اس کا اظہار بآواز بلند نہیں کر سکتا تھا. میں سوچنے لگا کہ کیا میرا دماغ چل گیا تھا جو میں اس آدمی کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ سکتا تھا مگر ایمی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی. کیا وہ کوئی بھوت تھا؟ اگر ایسا تھا تو یقیناً اس کے منگیتر ایرک کا بھوت تھا. ایسا سوچتے ہوئے میں ایمی سے پوچھنے لگا. ایمی, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے ایرک کے ساتھ کیا ہوا؟ سوال تو میں نے پوچھ لیا مگر مجھے مہوم سی امید تھی کہ وہ کچھ ایسا بولے گی. تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی جانب پر ہے. مگر اس نے جواب میں کچھ نہ کہا, بس مجھے تکتی رہی. اس دفعہ اس کے چہرے پر خوشی کی جو ہلکی سی لرزہ تھی وہ بھی معدوم ہو گئی. اس نے خودکشی کر لی تھی. ٹھیک اسی دن. ایمی ہنستا حال باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. اسی جگہ. میں نے تصور کیا کہ ایک آدمی سنک پر کھڑا چھوٹے سے آئینے میں جھانک رہا تھا. اس کے منہ سے بندوق کی نالی تھی اور وہ خودکشی کرنے والا تھا. میں سوچنے لگا کہ اب ایمی سے کیا سوال کرنا مناسب ہوگا اور پہلے کیا پوچھا جائے, کیوں یا کیسے. میں نے اندازہ لگایا کہ جو سوال کم پیچیدہ ہو وہی کرنا مناسب ہوگا. گولیاں. اس نے 1.5 ساری گولیاں کھا لی. جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ فرش پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا. وہ بولتے بولتے رکی اور اپنی آنکھیں سختی سے بینچ لی. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دوبارہ اپنی ماضی میں کھو رہی ہے. میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا, وہاں وہ بھی اپنی آنکھیں بینچے کھڑا تھا. اسے, میرا مطلب ہے ایرک کو کیا پسند تھا؟ میں نے موضوع کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کی. میں نہیں جانتی. وہ کس عالم سے گزر رہا تھا, اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا, اس بارے میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی. اس کو ملازمت سے جواب مل گیا تھا اور انہوں نے اسے بینڈ سے بھی نکال دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ان کو گٹار بجانے والے 3 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے والدین بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ ہماری شادی کے حق میں نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ نکما اور بیکار ہے اور شکل سے تو وہ خانہ بدوش لگتا ہے مگر ایرک کو اپنی داڑھی سے پیار تھا.
اور مجھے اس سے بات کرتے ہوئے وہ بالکل اٹھی اور اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی جو لکڑی کے فرش پر آدھی ترچھی لکیریں بنا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، میں نہیں جانتی میں یہاں کیوں آ گئی۔ میں ایرک کو اپنے پاس محسوس کرتی ہوں۔ میں نے اس کو کبھی خدا حافظ نہیں کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک آہ بھری اور ادھر ادھر خالی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ادھر خالی دیواروں کو دیکھنے والی لڑکی وہ پر اسرار آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ایرک ہے، اور وہ مر چکا ہے، مگر وہ یہاں ایمی کے لیے ہی آتا ہے۔ اب مجھے یہ سب کچھ زیادہ عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے وہ بھی یہاں آ چکا ہے۔ میں نے بتایا تو وہ بس مجھے تکتی رہی، یوں جیسے وہ میرے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں دوبارہ بتانے لگا، کوئی اس کمرے کی کھڑکی پر آیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ بے گھر تھا، یا مجھے نہیں معلوم میں کیا سوچ رہا ہوں، مگر ہو سکتا ہے یہ وہی ہو۔ ابھی وہ یہی تھا۔ مجھے امید تھی کہ جو ہی ایمی سر موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھے گی وہ فوراً غائب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ میری طرف مڑی، کہا وہ کنفیوژن کا شکار تھی، اور کھڑکی کے شیشے کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہی تھی، ہاں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مردہ شخص کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ایمی نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں ایک کھپتی ہوں، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی، نہ ہی میری توقع کے مطابق اس نے مگ میں سے چائے میرے چہرے پر اچھالی اور چیختی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی، مگر میرا خیال ہے وہ ایسا چاہتی ضرور تھی۔ وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی کہ کچھ حاصل کر سکے۔ کچھ دیر میں اس کا چہرہ نرم پڑ گیا، پھر اس نے دوبارہ مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی اسی طرف دیکھا، اور مجھے یوں لگا جیسے میں واقعی کھپتی ہوں، کیونکہ اب وہاں اس کھڑکی میں واقعی کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا اس نے کبھی کوئی بات کی؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی جسے میں بمشکل سن پایا۔ وہ اب جا چکا ہے، مگر وہ بات نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں۔ اس نے تیزی سے سر موڑ کر میری طرف دیکھا۔ یہ اس کی تیز ترین حرکت تھی جو اس نے اب تک کی۔ وہ جا چکا ہے، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ اٹھی اور کھڑکی کی طرف لپکی، اس کے پٹ کھول کر بےتابی سے باہر جھانکا، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی رہی اور کافی دیر تک صرف سانس لیتی رہی۔ آخر وہ مڑی اور ایک دفعہ پھر سارے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا، ایک ہنکار بھرا، مسکراتے ہوئے اپنے چائے کے مگ میں جھانکا، پھر میری طرف دیکھا۔ کیا میں دوبارہ یہاں آ سکتی ہوں؟ میں آپ کا خیر مقدم کروں گا، خوش آمدید کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں آج آفس سے دیر ہوئی۔ اب میں تمہیں مزید نہیں روکوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں زیادہ دیر ہو۔ وہ سنک پر گئی، چائے کا مگ خالی وہاں کیا، گندی پلیٹوں اور کپوں کے ساتھ رکھا اور دروازے کی طرف پلٹ گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اپارٹمنٹ کے دروازے تک گیا، جیسے وہ ابھی تک اس کی مالک ہو اور یہ اپارٹمنٹ اس کا ہو۔ سورج برف پر چمک رہا تھا اور اس کی چمک اتنی تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، وہ کہتے ہوئے مسکرائی، اور اس کے سفید ہونٹوں کی ایک قطار دکھائی دی جس کے متعلق مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ ہیں بھی یا نہیں۔ مجھے بھی تمہاری مدد کر کے خوشی ہوئی، میں رک رک کر بولا، کیونکہ مجھے اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا پڑے۔ اس دوران وہ مڑی اور اپنی کار کی طرف بڑھی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی ہچکچاہٹ موجود تھی۔ تب اسی وقت میری بائیں طرف سے گھر کے پہلو سے ایک سایہ سا لہرایا، اور پھر وہ آدمی یا ایرک، اب اس کا ایک نام تھا، چلتا ہوا آگے آیا۔ اب اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں تھا بلکہ دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں تھے۔ کار کے قریب پہنچ کر وہ رکا، اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا یہ چند لمحے طویل عرصے پر محیط ہو گئے تھے۔ تب وہ مڑا اور ایمی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایمی، میں ایک دم پکار اٹھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اب وہ یہاں اس کے پاس، اس کے عین پیچھے ہے، مگر میں کہہ نہ سکا۔ میری آواز سن کر وہ مڑی اور میری طرف دوبارہ دیکھا۔ وہ بھی رک گیا تھا، مگر اب وہ اس پوزیشن میں تھی کہ ایرک اس کے اور میرے بیچ تھا، اور اس کا چہرہ عین اس کے چہرے کے سامنے تھا، مگر ایمی کی نظریں اس کے چہرے کو پار کرتی ہوئی مجھ پر مرکوز تھی۔ ایرک ہم دونوں کے درمیان تھا، اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کو چھو سکتی تھی، مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں دم بخود رہ گیا اور کچھ بول نہ پایا۔ پھر اس کی سوالیہ نظروں کی تاب نہ لا کر کہا، تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو۔ میں نے کہا، لیکن مجھے اپنا لہجہ کھوکھلا اور آواز مصنوعی لگی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ گئی، اور پھر میں نے دیکھا ایرک بھی کار کے اندر مسافر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شکریہ، وہ بولی اور مڑ کر گھر کو دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اب ہماری دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی، مگر نظریں گھر پر ہی تھی، یوں جیسے وہ گھر کو خدا حافظ کہہ رہی ہو۔